میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنی محترم ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان کی اجازت سے اور اپنے محترم میزبان کے حکم پر بہت ہی مختصر وقت کے اندر انگلش میں بیان کروں گا۔ جو موضوع مجھے دیا گیا انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ At high morning time on Monday the 12th of Rabiul Awwal Sharif, in the 11th year of Hijrah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was 63 years and 4 days old when he left this temporal world. The great loss was soon known by everyone in Medina Munawwara, and dark grief spread on all areas and horizons of Medina Munawwara. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu said that I have never witnessed a better day or a brighter day than that on which Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam came to us, and I have never witnessed a more awful and darker day than the one on which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam left us. As soon as Hazrat Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu heard this terrible news, he arrived at the mosque of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He went straight to the hujra of Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam covered with a Yemeni mantle. He uncovered his face, tended down, kissed him and cried. And then he went out to the people gathered in the mosque. And he spoke to them. He said these famous words. He said, "Oh people, know that he who worships Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has now passed from this temporal world. But he who worships Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is ever living and Allah never dies." Then he recited this verse from the Quran, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." O Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are destined to die, and they too are destined to die. My dear brothers, bear in mind that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who showed everyone the way to Allah subhanahu wa ta'ala, and for that purpose only the Prophet sallallahu alaihi wasallam established the state of Medina. Hence the state of Medina was fundamentally based on the absolute trust that all the companions had in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and through Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam they had access to the divine. My brothers, these blessed companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they had not seen Allah subhanahu wa ta'ala, but they believed in Allah subhanahu wa ta'ala because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is what Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu reminded the companions when he spoke to them after the wisal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that my brothers, Allah subhanahu wa ta'ala is the destination, but the gateway to Allah subhanahu wa ta'ala is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thus I say to you today, the heart of state of Medina is in fact the being of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ریاست مدینہ اور سید حجویر کی تعلیمات کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری اذان سے پہلے سنتوں کا وقت حسب معمول دیا جائے گا، پروگرام کو ہم انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔
اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کی وقی کانفرنس محکمہ اوقاف مذہبی امور اور سید حجویر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اس حوالے سے محترم المقام جناب شیخ محمد امین صاحب اور محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں اس کانفرنس میں ویلکم بھی کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے معزز مہمان محترم جناب سید جابر علی صاحب تشریف فرما ہوئے، میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور اب میں جس معزز مہمان کو اپنے کلمات کے لیے دعوت دینے لگا ہوں ان کا تعلق تینوں سے ہے، جناب شیخ فضل بن محمد خیروانی۔ الآن أنا ألتمس بإلقاء كلمات الشيخ فضل بن محمد الخيرواني من يونس، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمات بهذه المؤتمر العالمي الدولي بعنوان الدولة المدينة المنورة وتعاليم سيد حجوير رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلماته. تختتم إن شاء الله ملخص. الحمد لله وحده لا شريك له في الملك والملك بالملك في الفلك ولا توله ولا أضله ولا نظله ولا سفله ولا كنف له ولا إنف له ولا جنف له ولا حسب وسب نسب فصل وصل نسل أسلل، شهادة كاملة ومكملة ومكملة وأكملة، عادلة ومعدلة ومعدلة وأعدلة، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات فضيلة. وأشهد أن سيدنا ومولانا وأعلانا وأتقانا وأجلانا لم نرى أدلج ولا أبعج ولا أزهد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة. رئيس الحفل الكريم والضيوف المكرمين، وبالخصيص فضيلة الأستاذ الدكتور طاهر رضا البخاري، والضيوف المكرمين والأساتذة الأجلاء والباحثون ومن كل نواحي الوافدون، أحييكم أولا بتحية الإسلام الخالدة قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سعادتي وحضوري مشاركتي وحضوري في هذا المؤتمر المعقد من جانب إدارة شؤون الأوقاف. إخواني الأفاضل، انتماء إلى عنوان، والله عنوان وحيد نسجه دولة المدينة المنورة وتعاليم الشيخ السيد علي بن عثمان الهجويري رحمه الله تعالى. أولا كلمة علي، والله كلمة سمى المسلمون أولادهم بهذه الكلمة، وانتماء إلى كلمة علمية إخوان،
حينما أبو طالب كان في قافلة تجارية ذهب إلى أرجاء، فعلي رضي الله تعالى عنه ولد وسمته أم حيدرة، فعندما جاء أبو طالب فسأل زوجته بما سميت؟ قالت سميته حيدرة، وقال لا أسميه باسم علي. وانظر إلى عثمان كلمة غير منصرف، فيه عدم الانصراف. انظر هناك علمية وألف والنون زيدتان، والعثمان لا يقبل كثرة ولا خضوع، معنى أن المسلم لا يكون جبان ولا مستباح لغرض طامع ولا لقمة لكل جائع. إخواني الأفاضل، انتماء والنسبة بين أسس دولة المنورة المدينة المنورة الإسلامية وتعاليم الشيخ السيد الهجوير. انظر هناك كلمة علم. شيخ علي الهجويري قام بالعلوم وحتى تحمل شسف العيش، ودولة المدينة محفولة بالعلم. وقبل ذلك إقامة الدولة المدينة كان الأرجاء والرمال. إخواني الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجداً أول من أسس المدينة تشييد المسجد النبوي. فهنا ننظر المسجد ما شاء الله محفول بالعلماء والرجال الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم جب سے ہمارے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اس منصب میں فائز ہوئے ہیں، مجھے ان کی وجہ سے شاید یا دادا صاحب کے حکم سے یقینی طور پر یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس دربار کی جو سعادت ہے، جو برکت ہے، جو فضل و برکات ہے، وہ حاصل ہوئے ہیں۔ ہم میں کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا اگر یہ اللہ کا بندہ یہاں نہ آتا، یہاں اپنا مسکن ڈیرا نہ بناتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں نہ چشتی تھے، نہ نقشبندی تھے، نہ سہروردی تھے، نہ قادری تھے، کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ کوئی پیر نہیں بن کے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی گدی یہاں سجانی ہے۔ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے اپنا سلسلہ بڑھانا ہے، اپنے مرید بڑھانے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا۔ بعد میں آنے والوں نے انہی سے اجازت لے کر، انہی کے در پہ چلا کاٹ کر اس برے صغیر میں اسلام کا روحانی فیض پہنچایا۔ جو بعد میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین اگر پاکستان ہے تو اس لیے کہ یہاں داتا گنج بخش کا فیض تھا، وہ اس لیے کہ داتا صاحب اقبال نے بڑی مزے کی بات کہی ہے، وہ شعر اس کے سب لوگ پڑھتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ عہد فاروقی تازہ کر دیا ہے۔ تو پچھلی بار میں نے پوچھا تھا کہ عہد فاروقی کیوں کہا ہے؟ ارے حضرت ابو بکر صدیق کوئی کام تھے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے نئی سلطنت بنانے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ اور مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کا 2-2.5 سال کا یہ جدوجہد کے جہاد کا ہوتا تو اسلام ریاست کے طور پر باقی نہ رہتا۔ حضرت علی کی بڑی برکتیں ہیں، بہت صحابہ ہیں، خاص طور پر فاروق اعظم کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ فاروق اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کو جسے آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کو قائم کرنا اپنی اصل روح کے مطابق، اسلام کے اصل مقصد کے تحت اس ریاست کو قائم کرنا۔ تو دادا صاحب کی آمد جہاں کسی فقیر کی آمد نہیں تھی جوگیوں سے لڑنے کے خلاف، یا اس علاقے کے جو بھی اس زمانے کے لوگ تھے ان کے خلاف کوئی اپنی روحانیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ جہاں عہد فاروقی زندہ ہوگا وہ سلطنت قائم ہوگی، جسے آج ہم ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ بار بار کہتے ہیں۔ وہ سلطنت جس کے تحت اسلام اپنی روح کے طور پر یہاں نافذ ہوگا۔
تو بس میرا یہی آج کہنا ہے کہ دادا صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک میں اسلام کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کیجیے. یہی ان کا پیغام ہے. اسے ہی آپ سمجھ لیجیے. بہت حضور دادا نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو مشہور و معروف منقبت گئی، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بند
آج کی اس عظیم الشان 3 روزہ عالمی کانفرنس جو ریاست مدینہ اور سید حجویر کی تعلیمات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس کانفرنس میں اپنی جانب سے اور دیگر تمام معزز مہمانوں کی طرف سے معزز مہمان محتشم محترم المقام جناب پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف حضرت الپور کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف محترم المقام جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بلا تاخیر میں گزارش کروں گا، ہمارے 2 مہمان ذرا تشریف لے جانا چاہتے ہیں، میں محترم سجاد میر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور محترم وزیر اوقاف صاحب سے اور جناب محترم سیکرٹری صاحب کے ہاتھوں سے اپنا سوینئر اور تحائف وصول فرمائیں۔ جناب محترم سجاد میر صاحب جنہوں نے اپنی خوبصورت کلمات کے ساتھ عنوان کو بھی نبھایا اور اپنے پیش فرمایا، محترم جناب سجاد میر صاحب اپنا سوینئر اور تحفہ وصول فرماتے ہیں۔ ان کے بعد تیونس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان الشیخ فضل بن محمد الخیروانی تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنا تحفہ محترم جناب شاہ صاحب برطانیہ سے تشریف لائے اور انگلش میں اپنا خوبصورت مقالہ بڑے بہترین الفاظ اور انتخاب کے ساتھ پیش فرمایا اور اپنے موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جناب اصغر زیدی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنا انعام اور شیلڈ ہمارے معزز میزبانوں کی ہاتھوں سے وصول فرماتے ہیں۔ جناب سید اصغر زیدی صاحب وائس چانسلر GC یونیورسٹی لاہور۔ ان کے بعد ہمارے معزز مہمان جناب محترم سید قاسم علی شاہ صاحب جو ابھی ہمیں گفتگو سے بھی نوازیں گے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر اور شاہ صاحب۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا جناب محترم علی اکبر رضائی فرد DG خانہ فرہنگ ایران، محترم جناب علی آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنا سوینئر اور کتابوں کا تحفہ وصول فرمائیں۔ محترم جناب ظفر محمود فراشی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر اپنا انعام محترم جناب صوبائی وزیر اوقاف صاحب اور سیکرٹری اوقاف اور DG اوقاف سے وصول فرماتے ہیں جناب محترم علامہ ظفر محمود فراشی صاحب۔ ان کے بعد GC یونیورسٹی لاہور سے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا انعام اور سوینئر وصول فرمائیں۔ ان کے بعد جناب محترم سید صباح الدین صاحب امریکہ سے تشریف لائے، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب سید صباح الدین صاحب نیو یارک امریکہ سے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ سید حجویر فاؤنڈیشن جن کے اشتراک سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، محترم جناب شیخ محمد امین صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس اعزاز کے پانے پر، اس خدمت اور اعزاز پر انعام اور سوینئر وصول فرمائیں۔ محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب تشریف لاتے ہیں، سید حجویر فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنا انعام وصول فرمائیں۔ محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب۔ محترم جناب شیخ خالد الیمنی یمن سے تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا شیخ خالد الیمنی یمن، آپ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر اور انعام معزز میزبانوں کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ محترم المقام جناب شیخ خالد الیمنی من الیمن۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترم المقام جناب سید قاسم علی شاہ صاحب جو اپنی پہچان آپ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں اصلاح اور انقلاب کے داعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بے شمار اذہان کو محبت خدا، محبت مصطفیٰ اور اولیاء اعظام کی محبت کے فیضان سے نوازا ہے۔ زندگی کی مشکل گتھیوں کو بڑی خوبصورتی سے سلجھانے کا اعزاز پاتے ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی طاہر رضا بخاری صاحب آپ کا
منسٹر صاحب آپ کا، اور گورنمنٹ کالج کا جو وائس چانسلر ہوتا ہے وہ سب کا استاد ہو جاتا ہے، لہٰذا میں زیدی صاحب کو اپنا بھی استاد مانتا ہوں. آپ سب کا بڑا مشکور. میں صبح سے شاہ صاحب کی سوچ رہا تھا میں کیا بات کروں، 3 منٹ کی بات کرنی ہے، اپنی بات کروں تو بڑی غیر مناسب ہے، لہٰذا صبح میں نے کشف المحجوب کھول لی اور کشف المحجوب کا ایک واقعہ، ایک ایونٹ جو وہاں لکھا ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے معنی اور مطالب خود ہی غور کیجئے گا کہ علی بن عثمان الحجویر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں خراسان کے علاقے میں، جو وسط ایشیا کا علاقہ ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے چند خرقہ پوش دیکھے جن کا لباس صوفیوں والا تھا. اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ جو تاریخ ہے، آج تو شاید صوفی کی ڈیفینیشن بھولیا، اس کو رجسٹرڈ کرنے کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. اس زمانے میں جب بھی کوئی خرقہ پوش ہوتا تھا تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی تھی کہ اس نے خدا کی راہ کا انتخاب کر لیا، لہٰذا لباس کو سمبولک سمجھا جاتا تھا. اور یہ سمبولک لباس جسے خرقہ کہا جاتا تھا، یہ پہننے والوں کو علی بن عثمان الحجویر، داتا علی حجویری نے دیکھا. کس حالت میں دیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جھولیاں پھیلا کے زمینداروں سے، مال والوں سے گندم لے رہے ہیں اور مال والے گندم ان کی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں. پرانی بات نہیں ہے، وہ کل کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اجناس کو عطا کیا جاتا تھا. آج مال، زیور، چیزیں ہیں، اجناس بھی عطا ہوتی تھی. سو گندم جھولیوں میں ڈالی جا رہی تھی. آپ یہ معاملہ کہ کہاں خرقہ پوش درویش اور کہاں جھولیاں پھیلا کے دنیا داروں سے گندم لے رہے ہیں، اس معاملے کو لے کے اپنے شیخ کے پاس چلے. پھر گزارش کر دوں کہ اس زمانے میں شیخ تھے اور وہ اس قابل تھے، اس اہلیت پہ تھے کہ وہ جواب دے سکتے. علی بن عثمان الحجویر عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ، یہ معاملہ میری آنکھوں کے سامنے خرقہ پوش درویش گندم لینے کے لیے جھولیاں پھیلا رہے تھے دنیا داروں کے سامنے، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشید ہے؟ تو شیخ نے کہا بات سنو، یہ جو تم نے خرقہ پوش دیکھے ہیں، ان کا پیر مریدوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. جن کا پیر مریدوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کے مرید تو پھر جھولیاں دنیا داروں کے سامنے ہی پھیلائیں گے. اور ایک جملہ یہاں پر کلوز کرتے ہیں ہمارے پیروں کے پیر علی بن عثمان الحجویر، جہاں میں بھی ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں درویش کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، وہ خلق سے آزاد ہوتا ہے کہ وہ کیا دے سکتی ہے. وہ اس سے لیتا ہے جس سے سب لیتے ہیں، وہ اس کا منگتا ہوتا ہے جہاں سب منگتے ہیں، اور وہ اس کی بادشاہی کو مانتا ہے جس کی بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی. اور میں تعریف بتا دوں، میرے بادشاہ کی تعریف یہ ہے کہ میرا بادشاہ جب لاہور شہر میں آیا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، لیکن میرے بادشاہ کی حدود میں پاؤں رکھنے کے لیے جوتی اتارنی پڑتی. کیوں؟ بادشاہ اصل میں وہ ہے جو دلوں کا بادشاہ. بادشاہ وہ ہے جو 1000 سال بعد بھی زندہ ہے. شاہ صاحب، میں پردادے کی قبر نہیں ڈھونڈ سکا، میں بڑی کوشش میں نے کی. نیک انسان تھا، میں کوئی اپنے مومدی پور گجرات میں قبر ڈھونڈ لیتا، مجھے نہیں ملی. لیکن جن کی ڈھیریاں قائم ہیں، جن کی نشانیاں قائم ہیں، جن کی نام کی نسبتوں سے عزتیں ملتی ہیں، زندہ وہ ہے جو غفلت کو ختم کرتے ہیں، جن کی کشف المحجوب 1000 سال بعد بھی فیض دیتی ہے، جن کی کشف المحجوب کا ایک واقعہ بھی میں سناؤں تو اس سے بھی اخذ ہوتا ہے کہ درویش وہ ہے جسے دنیا داروں سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. محترم جناب سید قاسم علی شاہ صاحب الشیخ سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار آپ کے سامنے حکایت کی صورت میں نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پیش فرما رہے تھے. میں بلا المحسن بالعفو عن المعاصي وأن كثرت، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
يا سائرا نحو المدينة زائرا بلغ إمام المرسلين سلامي أبلغه عني لهفتي وصبابتي فالشوق أضماني وفرط هيامي. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتأمل سيرة الشيخ الإمام الفقيه علي الهجويري رحمه الله تعالى وتاريخه وما قدم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين لا بد له أن يتذكر ما مر به المسلمون الأوائل في عهد الهجرة النبوية حين هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة حفاظا على دينهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصلوا إليها في السنة 13 من البعثة، حيث بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وبدأ بعدها بإقامة أسس الدولة الإسلامية، وقد كان المسجد مكان لقاء المسلمين للصلاة وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى تعلم العلوم الشرعية وتعميق الصلات والعلاقات بين المسلمين وفق أسس العدل والمساواة. وكذلك الشيخ الهجويري رحمه الله فقد هاجر من غزنة التي ولد بها وسافر إلى البلاد المختلفة، وأخيرا يمم نحو لاهور مع صاحبين له في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي، حيث بنى مسجده المعروف باسم داتا دربار، قضى فيه بقية من حياته الحافلة بالعلم والعطاء من الدرس والتأليف والدعوة إلى الله. وقد كان الشيخ جامعا للعلم والعمل ملتزما الشريعة الإسلامية الغراء، شأنه في التصوف شأن الأسلاف الكرام من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجنيد البغدادي وغيرهم، إلى أن توفاه الله تعالى سنة 465. وقد لقب الشيخ الهجويري رحمه الله بداتا. میں سب سے پہلے تو جو قومی اور بین الاقوامی علمی شخصیات اور مندوبین تشریف فرما ہوئے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محکمے کی طرف سے اور تعداد بار ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور تعداد بار کی طرف سے. میرے پیش رو میرے بہت محترم ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ صاحب، جو اپنی طرف سے بھی اور جناب وائس چانسلر اسد زیدی صاحب کی طرف سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ اعلان فرمائیں گے کہ جس طرح یہ کانفرنس سینٹ ہال پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی تھی، فیصل آڈیٹوریم میں ہوتی تھی، راضی ہال میں ہوتی تھی، پنجاب یونیورسٹی کے شیرانی ہال میں ہوتی تھی، اسی طرح یہ جی سی یونیورسٹی کے بخاری آڈیٹوریم میں بھی ہوا کرے گی. اور میں چاہوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آباد یہ عظیم دانشگاہ، جہاں سے حضرت اقبال فیض یاب بھی ہوئے اور پھر انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی نظر محبت پیش کی، ان کی خاص نسبت کے سبب اس عظیم جامعہ میں یعنی جی سی یونیورسٹی لاہور میں جو حجویری چیر کے قیام اور پھر سالانہ سید حجویر کانفرنس کے انعقاد، اس حوالے سے ضرور پیش رفت بھی ہونی چاہیے، کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر سے جو حجویریات کے ماہرین یہاں تشریف لائے، وہ کیوں لائے؟ ہم آج شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ اس خطے، اس پاکستان یا بر صغیر یا جنوب ایشیا کی حد تک محدود ہے. لیکن میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے احوال، آپ کے افکار اور آپ کا فکر و فلسفہ، اس سے جس قدر اس خطے کے لوگوں نے اکتساب فیض کیا، اسی قدر میں جب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اہالیان مغرب بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے اسی قدر شائدہ ہیں. اور بالخصوص جو عرب دنیا کے لوگ ہیں، اس میں مصر ہو، تیونس ہو، لبنان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، یہاں کی تمام جو
علمی دانشگاہیں ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف سے مجھے فیضیاب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ 1911 میں کشف المحجوب کا پہلا انگریزی ٹرانسلیشن نکلسن نے کیا، اور اس سے پہلے یا اسی دور میں رشیا کے اندر زوکوفسکی جو فارسی ادبیات کا بہت بڑا ماہر تھا، اس نے اپنی زندگی کے آخری 12 سال کشف المحجوب کے اس معیاری فارسی نسخہ کی تخریج اور تحقیق پر لگائے جو بعد میں کشف المحجوب کے تراجم کی بنیاد بنا۔ اسی طرح نکلسن نے جب یہ انگریزی ٹرانسلیشن شروع کیا تھا تو اس نے جو دیگر مخطوطات، جو دیگر خطی نسخے حاصل کیے تھے، ان میں لندن کی لائبریری بھی تھی، اس میں نیشنل لائبریری آسٹریلیا بھی تھی، پیرس اور برلن یہاں کی لائبریریوں کے خطی نسخے بھی اس کو دستیاب ہوئے۔ گویا آج سے 100 سال پہلے، 150 یا 200 سال پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے افکار اور تعلیمات کا شاہکار کشف المحجوب دنیا کے تمام علمی ذخائر میں پہنچ چکا تھا۔ اور ہمارے مہمان جو ایران سے موجود ہیں، میں ان کی ستائش کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ قریب میں جو کشف المحجوب پر اہم ترین کام ہوا ہے وہ ڈاکٹر محمود آبدی کا وہ عظیم نسخہ ہے جو ایران نے شائع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس روادارانہ فلاحی معاشرے کی تشکیل کی طرف قومی اور بین الاقوامی سطح پر جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے اور اس ملک میں جس ریاست مدینہ کی تشکیل کا خواب دیکھا جا رہا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی افکار کی روشنی ہی میں ممکن ہے، اس لیے کہ ٹالرنس، علم اور دوسروں کو اپنے اندر جذب کرنا اور اپنی بات کو خوبصورت پیرائے میں محبت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا ملکہ اور سلیقہ اور قرینہ جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطے میں لوگوں کو سکھایا، شاید دنیا کے کسی اور خطے کا صوفی اس نقطۂ کمال پر لوگوں تک یہ بات نہ پہنچا چکا ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے راوی کے اس کنارے پر جس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس کے بالکل قریب بھاٹی دروازہ تھا، اور آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں جب اضافہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب اس بھاٹی دروازے کا نام حجویری دروازہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں کی بھٹی قوم، راجپوت قوم جو صدیوں سے یہاں آباد ہے، ان کا حق فائد ہے۔ اور پھر درویش یہ بات دیکھ رہا تھا، بھاٹی دروازہ کیا اور یہ لاہور کیا، اقبال کے بقول خاک پنجاب از دویں زندہ گشت، صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت، کہ ہماری تو صبح بھی حضرت داتا گنج بخش کے فیضان نور سے منور ہوا کریں گے۔ میں اس عظیم شان کانفرنس کے تمام شرکاء کو بارے دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے بطور خاص وزیر اوقاف صاحبزادہ سید الحسن شاہ صاحب اور سیکرٹری اوقاف جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی خصوصی سرپرستی سے یہ سارا اہتمام ممکن ہوا۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن، خطیب داتا دربار اور ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، یقیناً ان کی کاوشیں وہ بھی ستائش اور اپریسیشن کے قابل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کہ جن کے تمام انتظامی سرپرستی میں یہ تمام مراحل اس سے مبارک کے اور کانفرنس کے دیگر انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جناب نہیں کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو ہمارے جو مختلف
ممالک سے ہمارے جو مندوبین تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو منسٹر ہیں پیر سید الحسن شاہ صاحب کا کہ وزیر صدر بستی یہ اتنے جو ہے عظیم الشان جو ہے کانفرنس اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وہ پرسنلی سارے انتظامات کو سپروائز بھی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ بھی چیف ایڈمنسٹریٹر اینڈ سیکرٹری کا میں اپریشیٹ کروں گا جو ایفرٹس اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کی گئی ہیں. جو خطیب ہیں داتا دربار کی طرف سے، زونل ایڈمنسٹریٹر جو ہیں داتا دربار اس کی طرف سے، اور جو ہے طاہر رضا بخاری جو ڈی جی ریلیجیس افیئرز ان کی طرف سے. اب اس حوالے سے میں اپنے جو ہیں الفاظ ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی کلمات جو ہیں وہ پاکستان تک یا اس برصغیر پاک و ہند تک محدود نہیں ہیں. جس طرح دنیا کے کونے کونے سے ہمارے پاس جو اسکالرس ہیں، مندوبین ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح یہ محبت کا، بھائی چارے کا اور امن کا پیغام جو ہے جس کا جو منبع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس جو پیغام کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جاتا ہے اور کنوے کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو پیغام ہے دنیا کے ہر کونے میں اور پاکستان کے ہر شہر میں، گاؤں میں اور گلی کوچے میں پہنچ جائے. اور خاص طور پر جو آج کل ہمارے ملک کے حوالے سے ہمیں جس محبت، بھائی چارے اور یمنیت کی ضرورت ہے، اس حوالے سے یہ اس کانفرنس کا انعقاد بہت اہم ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کی جو تعلیمات ہے جو انہوں نے محبت اور اسلام کے جو تعلیمات کے حوالے سے دی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے اور اپنی جو آنے والی نسلیں ان کو بھی کمیونیکیٹ کرے اور جو موجودہ نسلیں ان کو بھی بتائے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو پیغام ہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملک کے ہر کونے کونے میں پہنچے گا اور سارے طریقے پہنچے گا. تو ایک دفعہ میں پھر دوبارہ میں شکر گزار ہوں کہ جو مختلف جو حضرات ہیں وہ تشریف لائیں اور جو اچھے انتظامات کرنے پہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایفرٹ ہماری انتظام دینے کی. بہت شکریہ. وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور محترم جناب سید اصغر علی زیدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور محترم جناب سید اصغر علی زیدی صاحب ان کی طرف سے یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ خود ہی تشریف لائیں اور پوری دنیا کے ناظرین کو یہ خوشخبری اور اعلان آپ کو سنیں. جی السلام علیکم. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اس لیے اتنے سارے علماء اور علم رکھنے والے ان کے سامنے میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ بولوں نہ، لیکن ایک دو جو ہے وہ ضروری باتیں یہ ہیں کہ ایک تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ اگلے سال آپ یہ کانفرنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انعقاد کریں. اس کا اگر آپ پوری کانفرنس نہیں رکھنا چاہتے تو کم از کم ابتدائی سیشن اور یا اختتامی سیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں رکھیں اور ہم اس کا پورا اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے اور آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. بلکہ ہمارے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ وہ جو اس ملک کی سب سے زیادہ پرانی اور پریسٹیجس یونیورسٹی ہے اور جو خواب داتا گنج بخش نے، حضرت دادا گنج بخش نے دیکھا تھا علم کے فروغ کے لیے، وہ اس ادارے کے ذریعے ہوا، تو اس میں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ داتا گنج بخش کے اس میں ہم ابتدائی کانفرنس وہاں کریں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ابھی پچھلے سال ہی الحجویری ریسرچ چیئر اناؤنس کی ہے. یعنی ہم ایک پورا پروفیسر جو ہے وہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے نام پر قائم کریں گے. اور میرا آپ لوگوں سے آج وعدہ ہے اور یہی داتا ہماری مدد کریں گے کہ میں 1 مہینے کے اندر وہ پروفیسر کی سلیکشن کر لوں گا اور اس کی جو تعلیمات ہیں جو کشف الماجوب سے اور جو دوسری تعلیمات ہمیں حضرت علی حجویری کی اسٹڈی سے ملتی ہیں، وہ ہم اس کا باقاعدہ جو ہے ایک ریسرچ چیئر کی مدد سے انعقاد کریں گے. بہت بہت شکریہ. سر بہت شکریہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مجھ سے مبارک پر ڈاکٹر سلیم اللہ جدران صاحب نے
حضور فیض عالم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر مشتمل پیر کامل کے سنہری اقوال کا خوبصورت گلدستہ پیش کیا ہے۔ میں اپنے معزز و محتشم صاحب صدر محترم المقام وزیر اوقاف جناب پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب ان کی خدمت میں صدارتی خطبے کے لیے، اور یہ نام صدارتی خطبے کا ہے، ویسے وہ اپنی طبع کے مطابق جیسے ان کا ایک مخصوص انداز ہے جو پوری دنیا کے لوگ ہمیشہ سننا چاہتے ہیں، وہ تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں وہ جیسے اپنی طبع کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ میں ڈاکٹر سلیم اللہ جدران صاحب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ محترم جناب صوبائی وزیر اوقاف جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب ان کے دست مبارک سے اپنا سوینئر وصول فرمائیں، اور میں ساتھ ساتھ جناب ڈی جی اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور جناب سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، میں اس پر بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم کے تمام غلام حضور فیض عالم کے ارشادات سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ میں محترم جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف اور سرپرست محکمہ اوقاف ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، صدارتی کلمات اور اپنی طبع کے مطابق حاضرین کو اپنے علمی اور فکری کلمات سے معزز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا دیا گل تیرے بت مکڑی بابا دیا گل تیرے بت مکڑی نبیاں بھی ہونا اٹھے بلیاں بھی ہونا اٹھے نبیاں بھی ہونا اٹھے ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے آوے گا او ویلا جدو بگڑی بناؤن گئے سانو مسکیناں آپے پنے لان گئے سانو مسکیناں آپے پنے لان گئے اساں ساری گل سرکار تے سٹنی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی نبیاں بھی ہونا اتے بلیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے اویس تے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نواسے آدھا سب نو خیر دے صدقہ نواسے آدھا سب نو خیر دے اساں والی بیڑی ساڈی کدی نہ ڈوبنی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے نبیاں بھی ہونا اتے بلیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکرٹری اوقاف محترم ڈاکٹر ارشاد صاحب پی ٹی اوقاف اور نہایت قابل احترام علماء کرام مشائخ عظام معزز حاضرین کرام اور داتا گنج بخش کے معزز غلامان السلام علیکم. میرے لیے یہ امر انتہائی اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ میں برصغیر کے اس عظیم دینی اور روحانی مرکز پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بلا شبہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم قافلہ علم و حکمت
اور شریعت و طریقت کے سرخیل ہے، جن کے دم قدم سے یہ بر صغیر اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کا شمار تصوف کی امہات کتب میں ہوتا ہے، ترتیب دی، جس سے انسانیت گزشتہ 1000 سال سے اکتساب فیض کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 977 میں سالانہ اس مبارک کے موقع پر اس 3 روزہ عالمی تصوف کانفرنس کا انعقاد لائق تحسین ہے، جس پر محکمہ اوقاف کے منتظمین بالخصوص سید بھجویر فاؤنڈیشن کو دل کی عطا گرہی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، صوفیہ کرام نے اور اولیاء کرام نے بر صغیر پاک و ہند کو نور اسلام سے منور کیا۔ اپنے قول و عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ انہی بزرگان دین کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ بر صغیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مشربہ اسلام ہوئے، اور 20ویں صدی کے وسط میں پاکستان جیسی اسلامی مملکت معرض وجود میں ہے۔ بر صغیر میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان برگزیدہ ہستیوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اشاعت میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ آپ کا آستان فیض نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری اسلامی دنیا میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام تھا۔ آج ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ صرف اور صرف صوفیہ کرام کی تعلیمات سے ہی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کشف المحجوب کے مضامین چراغ راہ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جب سرزمین ہند میں شمع ہدایت روشن کی، اس وقت یہاں کے مذہبی، سماجی اور معاشرتی حالات بہت ابتر تھے۔ اس ولی کامل نے اپنے اخلاق، تقوی اور خدمت خلق اور نگاہ فیض سے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خطہ جو کفر و شرک کی آماجگاہ تھا، توحید و ایمان کا گلستان بن گیا۔ حاضرین محترم، میں اس 3 روزہ کانفرنس کے حوالے سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم سب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور انہیں عام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ملک سے دہشت گردی، تخریب کاری اور فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو سکے، اور نفرت و نفاق جیسی معاشرتی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکے، جس سے پاکستان امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے، مسلمان ایک دوسرے سے اخوت و محبت اور بھائی چارے کے جو رشتے ہیں ان سے منسلک ہو سکیں۔ حاضرین محترم، میں اپنی گزارشات اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت برگزیدہ ہستی کے علمی و روحانی فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان انٹرنیشنل تصوف کانفرنس کے انعقاد پر محکمہ کو اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اندرون و بیرون ملک سے تشریف لانے والے جتنے بھی اسکالرز ہیں سب کو ہدیہ محبت
ख़ास तौर पर मैं जो हमारे शाह साहब वीसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ 79 में, उस वक्त था मैं, तो मुझे भी इस कॉलेज से बड़ा है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सैयद उजबैर जो चेयर है आपने वो उधर मुकर्रर करने के लिए अपने जज्बात का इज़हार किया। इंशाअल्लाह पहली इफ्तिताई कॉन्फ्रेंस यहाँ होगी और जो दूसरा उसका सेशन होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा इंशाअल्लाह। मैं मोहतरम जनाब सेक्रेटरी औकाफ जनाब डॉक्टर इरशाद अहमद साहब से और डॉक्टर फैज़ बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि मिनिस्टर साहब को जनाब सैयद सईदुल हसन शाह साहब की खिदमत में कॉन्फ्रेंस का स्पीकर और दामद का तोहफा पेश फरमाएँ। और मैं वज़ीर साहब से ही गुजारिश करूँगा कि वो मोहतरम जनाब सेक्रेटरी औकाफ जनाब डॉक्टर इरशाद अहमद साहब को स्पीकर